नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी, हम लोग आयत नंबर कौन से पे थे? जी 40 की तफसीर बतानी है आपने। ठीक है, ओके जी। आयत नंबर 40 की तो वैसे मैं बता चुकी थी, लेकिन चलें दोबारा से इसको कह देते हैं। आयत नंबर 40 का बा मुहावरा तर्जमा है कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम इनसे सिला मांगते हो कि इन पर तावान का बोझ पड़ रहा है। मतलब यहाँ पे इनको बड़े प्यारे तरीके से हिकमत से अल्लाह सुब्हाना तआला बुला रहे हैं कि जो आपके दीन के ठेकेदार हैं, जिनको तुम लोग अपना पीर वगैरह कई लोग हों जिनको आप लोग करते, तो आप देखते हैं वो नजराने मांग रहे होते हैं जो आप अकीदत में चढ़ाते हैं और फिर आप उनसे अपना मसाइल का हल पता करते हैं। तो यहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान किया जा रहा है कि ये तो आपसे कुछ भी नहीं मांगते, बल्कि ये तो खुद इसमें इस परेशानी में रहते हैं कि मेरी उम्मत जो है वो सब जो है राह रास्त पर आ जाए। वो तो कुछ भी नहीं मांग रहे, वो उनका अजर तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला देगा। तो ये फिर क्यों, या ये कुछ उनसे मांग भी नहीं रहे, और अगर ये आप हमारे हालात को इस्लाह भी करना चाह रहे हैं तो ये हमारा इंसानों का ही फायदा है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की एक वजह ये भी हो सकती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मुआवजा और नजरें न्याज़े तलब करते, जैसे करते, लेकिन आप नहीं करते थे। जैसे कि बाकी लोग जो है नजराने मांगते हैं और आपको अपने जो भी दीन के मसाइल या कोई भी आपका मसाइल हो, वो सबसे पहले कहेंगे जी नजराना रखें आप। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंतहाई बेलौस और बेगर्ज होकर इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। आयत नंबर 41, अम क्या, इंदहुम उनके पास, अल गैबु गैब है, फहुम पस वो यकतबून कताबा है कि वो लिखते हैं। बा मुहावरा है, ये इनके पास गैब का इल्म है कि उसे लिख लेते हैं। मतलब ये है कि कफार हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद, रसालत और आखिरत को झुटलाते हैं, तो क्या इनके पास गैब का इल्म है? इन बातों को उन्होंने जान लिया है जिनकी हमायत वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं। वो जो कहते हैं कि अल्लाह के शरीक हैं, अगर वो ये कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह के साझेदार बन रहे हैं, नाउज बिल्ला अल्लाह की औलाद हैं, अगर वो कहते हैं कि आखिरत नहीं है, फिर वो ये कहते हैं कि हम दोबारा जिंदा नहीं होंगे, फिर वो कहते हैं हमारा कोई हिसाब नहीं होगा, तो वो ये सारी बातें किन हकाइक पे बिना पे कहते हैं? इनके पास क्या सबूत है? वो सबूत में क्या पेश कर रहे हैं? क्या चीज उनके पास लिखी हुई है इन तमाम चीजों के लिए, जिस बिना पे इन्हें यकीन हो चुका है कि आप अपने दावे रिसालत में झूठे हैं और अल्लाह पे झूठ बांध रहे हैं? इनके पास क्या दलीलें हैं, क्या प्रूफ्स हैं? आयत नंबर 42, अम क्या, युरीदूना, युरीद वो चाहते हैं, कैदा, कैदन कहते हैं चाल को, कोई मकर को, कोई दाव पेच को। फल्लजीना, बस और अल्लाजीना जो लोग काफरू काफिर है, हुमुल वो, अल मकीदूना वो वो दाव में आने वाले हैं, मकर में आने वाले हैं। बा मुहावरा हुआ, क्या ये कोई दाव करना चाहते हैं तो काफिर खुद दाव में आने वाले हैं, यानी कि जो मकर करने वाले हैं ये खुद अपने ही मकर के लपेट में आने वाले हैं। कफारे इस्लाम के खिलाफ जो चालें चलते हैं, इन चालों को अल्लाह ताला कह रहे हैं वो खुद शिकार हो जाते हैं और हर चाल इन पर उल्टी पड़ जाती है।
کیونکہ یہ لوگ طرح طرح کے الزامات لگا کے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، کاہن کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ قرآن کو تصنیف کر رہے ہیں، شاعر کہتے تھے. تو یہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن کر رہے تھے تاکہ وہ آپ کی ہمت توڑ سکیں. لیکن یہ یاد رکھیں ان قریب یہ اپنی چال بازیاں، اپنے شاطرانہ چالوں اور سازشوں کے جال میں خود پھنس جائیں گے. اگلی آیت ہے 43. کیا لہم ان کے لیے الہن، الہ معبود ہے، غیر اللہ اللہ کے سوا، سبحان اللہ ہی پاک ہے اللہ تعالیٰ، اما اس چیز سے، یشرکون وہ شریک کرتے ہیں. با محاورہ ہے، کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان کے شریک بنانے سے پاک ہے. الحمدللہ. واضح رہی کہ کافروں کے حق میں یہ پیشگوئی مکی زندگی کے اس دور میں کی گئی جب بیچارے مسلمان کافروں کے ان کے ظلم و زیادتی میں پوری طرح پس رہے تھے. کسی کو یہ خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ یہ سارا معاملہ الٹ ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلی آیت میں بتایا کہ جو ان کی تدبیریں، ان کی چالیں الٹی انہی کے اوپر پڑ جائیں گی. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اللہ کے ساتھ یہ شرک ٹھہرا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام چیزوں سے. آپ کو پتہ ہے شرک ظلم عظیم ہے. اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں ہے. نیکسٹ آیت ہے وَإِن اور اگر یرو وَأَن یرو وہ اگر روت ہے دیکھیں، وہ اگر دیکھیں کسفن ٹکڑا، مراد عذاب کا ٹکڑا بھی کہہ سکتے ہیں، من السمائی آسمان سے، ساقطن ساقط گرنے والا، سقوط سے ہے. یا قولو وہ کہیں گے سحابن سحابن بادل، مرکون مرکون گاڑا، طے در طے جس کو آپ کہتے ہیں نا جمع ہوا. اب اس کو آیت نمبر 44 کو با محاورہ کرتے ہیں. اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کچھ ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے یہ گاڑا بادل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو کوئی ایسا معجزہ دکھایا جائے جس سے یہ نبوت محمدیہ پر ایمان لے آئیں، وہ سمجھ لیں کہ یہی سچائی ہے. اس پر فرمایا گیا کہ یہ لوگ خود خواہ کوئی معجزہ بھی دیکھ لیں گے، اس کو کوئی نہ کوئی، اگر وہ معجزہ بھی دیکھ لیں گے نا تو پھر کوئی نہ کوئی تعویل کریں گے اور اپنے کفر پہ جمے رہیں گے، کیونکہ ان کے دل جو ہیں ایمان لانے والے نہیں ہیں. اتنے یہ کٹر ہو چکے ہوئے، اتنے وہ ڈھیٹ ہو چکے ہوئے کہ اس قدر ہٹ درمی کی انتہا ہے کہ بعد دفعہ مسلمانوں کو، حتیٰ کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آتا تھا کہ کافر جس حصی معجزے کا مطالبہ کریں، اگر اللہ تعالیٰ کو ایسا معجزہ دکھا دے تو ممکن ہے یہ لوگ ایمان لیں، جس سے اسلام کی طاقت میں اضافہ ہو جائے اور مسلمانوں کے مصائب کم ہو جائیں. تو اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اس قدر ضدی اور ہٹ درم ہو گئے ہیں کہ اگر ان کے مطالبے کے مطابق آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا بھی دیا جائے تو پھر بھی وہ اس کی وجوہات تلاش کریں گے، وہ دلیلیں دینے لگیں گے کہ آسمان کا ٹکڑا کب ہے؟ یہ تو بادل کا ٹکڑا ہے جو طے بہ طے ہو کے موٹا، غلیظ اور بوجھل ہونے کی وجہ سے زمین پر گر پڑا ہے. اب دیکھیں یہ یہی ٹرانسلیشن ہے نا، وَأَن يَرُوا قِصْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَرْكُومٌ وہ کہیں گے تو گاڑا بادل ہے. اگر اللہ تعالیٰ آسمان کو ٹکڑا بھی گرا دیں. کیا ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا ان کے ہاتھوں سے معجزات ہوئے تھے. ایک دفعہ لوگوں نے کہا تھا ذرا شق قمر کو کر کے دکھائیں، چاند کو توڑ کے دکھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو حصوں میں جو تھا وہ ٹوٹ گیا، دو حصوں میں ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ وہاں دور ایک قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے دیکھا بھی. اب وہ فار دا فریکشن آف سیکنڈ، کتنا منٹ واللہ عالم، پر یہ چاند دو ٹکڑے ہوا تھا اور وہ وہاں سے قافلے نے جاتے ہوئے دیکھا بھی تھا، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ جڑ گیا تھا. لیکن لوگوں نے کیا کہا، یہ تو نظر بندی ہو گئی ہے، یہ تو کچھ جادو کا اثر لگتا ہے، یہ تو بندش ہو گئی آنکھوں پر.
تو اس طرح کی نہیں کہ معجزات پورے بھی ہو جائیں تو یہ اتنے کٹر ہیں کہ نہیں مانیں گے، اور یہ یقین جانیں کہ جب معجزہ آپ مانتے ہیں اور پھر ایمان نہیں لے کر آتے تو عذاب یقینی ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 45، فَذَرْهُمْ، زر چھوڑ دے، ہم ان کو، پس زر چھوڑ دے، ہم ان کو، حتی یہاں تک کہ یلاقو، یلاقو لفظ ملاقات سے ملنے کو کہا جاتا ہے، تو یا وہ پالیں یومہم اپنے دن کو، یوم دن، اور ہم اپنے، الذی وہ کے، فیہ جس میں، یسعقون، یہ اس کو آپ جو ہے انڈر لائن کر لیں، جیسے سائقہ، یسعقون مراد ہے کہ بے ہوش کر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 45 کا با محاورہ، بس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے گا۔ اب اس سے مراد نفخہ سور اول ہے، یعنی کہ ان لوگوں پہ یا ان جیسے ہٹ دھرم لوگوں کی بدبختی کا عالم یہ ہے کہ اگر انہیں قیامت تک زندگی مل جائے گی تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انہیں ان باتوں کا یقین تبھی آئے گا جب عذاب خود ان پہ واقع ہوگا، اور آپ ایسے لوگوں کے پیچھے نہ پڑیں، اپنا کام کرتے رہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو یہ موت کی بے ہوشی، یعنی کہ یہ جب عذاب آئے گا اور جب یہ آخرت کا جب مرحلہ ہوگا تب ان کو پتا چلے گا کہ جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے اس میں وہ خود کتنے اپنے آپ کو فریب دے رہے تھے۔ تو آگے آتا ہے اسی کو آیت نمبر 46 میں، یوما اس دن، لا یغنی لا نہیں، یغنی کام آئے گی، انہم ان کے، قیدہم ان کے داؤ پیچ، ان کی چالیں، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، ہم وہ، ینصرون نصر سے ہے مدد دیے جائیں گے۔ با محاورہ ہے کہ جس دن ان کا کوئی داؤ پیچ کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے گی، یعنی کہ یہ جو آخرت والا دن ہوگا اس میں جب وہ دن آ جائے گا پھر ان کا کوئی داؤ پیچ، کوئی حربہ، آج تو ہم دنیا میں کوئی غلط کام کرتے ہیں اپنی بیوروکریسی سے، اپنے پروٹوکال سے، کچھ تعلقات کی وجہ سے اپنے آپ کو ہم بچا لیتے ہیں، لیکن اس دن کوئی داؤ پیچ ان کے کوئی کام نہیں آئے گا اور نہ ہوئی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ آیت نمبر 47، وَإِنَّا اور بے شک، لَلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں، عذابًا دونا عذاب ہے، دونا سوائے، ذالکا اس کے، وَلَقِنَّ اور لیکن، اکثرہم اکثر ان کے، لا یعلمون علم نہیں رکھتے۔ با محاورہ ہے، اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ مطلب جس کو کہتے ہیں نا اپنے آپ کو جان بوجھ کے اس کو اگنور کرنے اتنی بڑی حقیقت کو۔ دنیا میں جو چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں وہ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ کیوں آتے ہیں؟ اب جیسے عذاب، آپ کا یہ بارشوں کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ کے فلڈس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور بہرحال مجھے تو یہ سروائیکل کینسر کا بھی ایک پتہ نہیں کیا ایجنڈا ہے، واللہ عالم۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں اس کو چھوڑیں، آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں تو ایک دم دیکھتے ہیں کہ گھٹنے کے پاس ہی کہیں نیل پڑا ہوا ہے، اپنی گھر میں ڈریسنگ ٹیبل، آپ کی بیڈ کی یا سائڈ ٹیبلز پہ آپ کا ایک گھٹنا لگ کر، آپ کی ٹانگ لگ کر ایک دم آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے یا آپ لڑ پڑا جاتے ہیں، تو بلیو کریں دیز آر دا سائنس فرام دا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ سنبھل جا، یہ چھوٹے چھوٹے میں دے رہے ہیں، کوئی غلطی تو نہیں کی؟ سب سے پہلے دیکھیں میں نے حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں کوئی غلطی کوتاہی تو نہیں کی؟ یہ وارننگ سگنلز ہیں آپ کو، چھوٹی چھوٹی اگر کچھ صحت کا مسئلہ آ رہا ہے، کوئی آپ کے پاس کچھ بھی آپ کو پرابلم آ رہی ہے تو سب سے پہلے آپ چیک کریں حقوق اللہ کے حقوق میں کوئی نماز روزہ حج زکات میں کوئی کمی بیشی کی ہے، یا کوئی آپ نے وضو پراپر نہیں کیا، یا آپ نے نماز چھوڑ دی، یا حقوق العباد میں آپ نے اپنے ملازم کے ساتھ یا کسی کے ساتھ آپ نے کوئی غلط رویہ تو نہیں اختیار کر دیا، یا آپ نے کوئی جھوٹ یا کوئی ایسی بات تو نہیں کر دی۔
تو دنیا میں جو چھوٹے موٹے عذاب آتے ہیں وہ لوگوں کو وارن کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک بڑی ہستی موجود ہے، سنبھل جائیں۔ مگر لوگوں کی اکثر ایسی ہے جو عذاب کو نہ عذاب سمجھتے ہیں نہ وارننگ، بلکہ اس عذاب کا کوئی طبی سبب اپنے کفر پہ جمے رہنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اب کیا کروں، میرے ذہن میں ایک ریل آ رہی ہے، ریل میں نے ایک دیکھی کہ انڈیا والے نا بڑے شوق سے اور بڑے گھمنڈ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اپنا نا پانی پاکستان میں چھوڑ دیا، اور لے ادھر پاکستانی وہ جناب بوٹنگ کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور مطلب واللہ عالم، بہرحال یہ تھا تو ویسے ایک کامک پوائنٹ آف ویو، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس عذاب کو، اس بات کو ہم سیریس ہی نہیں لے رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں وارننگ سگنل دے رہے ہیں کہ بندے سنبھل جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کون کہے گا قیامت آ جائے گی، یہ تو چھوٹی چھوٹی بات ہے کہ جو آ گئی ہے۔ تو آیت نمبر 47 میں ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے سوا اور عذاب بھی ہیں، یعنی کہ دنیا میں ان پر ذاتی اور جو مصیبتیں نازل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان کو یاد دلانے کے لیے کراتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی طاقت ہے، جو ان کی قسمتوں کے فیصلے کر رہی ہے، اور اس کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، مگر بہت کم لوگ اسے سبق حاصل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جب بیمار پڑتا ہے اور پھر اچھا ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہوتی ہے جس کو اس کے مالکوں نے باندھا تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیوں باندھا ہے، اور جب کھول دیا تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیوں کھول دیا ہے۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ دنیا میں جیسے ایک مقام پہ سورہ الف لام سجدہ میں آتا ہے، آیت نمبر 21 ہے شاید، بڑے عذاب سے پہلے ہم ان کو چھوٹا عذاب چکھائیں گے تاکہ وہ رجوع کریں۔ تو پلیز آج دنیا میں مہلت ہے، میں اور آپ، ہم نے رجوع کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی ہے اللہ سے معافی مانگے، حقوق العباد میں کوئی کوتاہی ہے ریلیٹڈ بندوں سے معافی مانگے۔ آج ہمارے اندر سانس ہے، زندگی ہے، موقع ہے، اس بات سے کہ دنیا کے عذاب اور مصائب اس لیے ہیں تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور یہ نقطہ چونکہ سمجھتے نہیں اس لیے گناہوں سے تائب نہیں ہوتے، بلکہ بعد اوقات کچھ لوگ تو زیادہ گناہ کرنے لگ جاتے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں نے بھی آپ کے ساتھ مینشن کی کہ منافق جب بیمار ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں نے اونٹ کو باندھا یا اونٹ کو یہ جو ہے اس کو میں نے کیوں چھوڑ دیا، اس کو اپنی زندگی کا، اس کو اپنے جینے کا پرپز ہی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے 48، وَاصْبِرْ، اور صبر کر، لی حکمی، حکم کے لیے، ربی کا، اپنے رب کے، فَإِنَّكَ، بے شک تو، بِأَعْيُنِنَا، عین آنکھوں کو کہتے ہیں اور نہ ہماری آنکھوں کے سامنے، وَسَبِّحْ، اور تسبیح کر، بِحَمْدِی، ربی کا، اپنے رب کی، حینا، جس وقت، تقوم، تو اٹھ کھڑا ہو۔ با محاورہ ہے آیت نمبر 48، اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تو تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔ آیت نمبر لاسٹ ہے 49، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو، فَسَبِّحْهُ، پس تسبیح کرو اس کی، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، دوبر ویسے پیچھ کو کہتے ہیں، یہاں مراد غروب کا ہے، اور نجوم ستارے، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد، با محاورہ ہو گیا، اور رات کے وقت بعد اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے نبی، منکرین کے رویے کی پرواہ کیے بغیر اپنے رب کے حکم کی تعمیل کے لیے صبر کے ساتھ دین کی تبلیغ کرتے رہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حفاظت اور نگہبانی میں ہیں، اور یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ کتاب رہتی دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے، کہ وصبر. تو یہاں پہ جب ہمارے پر دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صبر کرو. اللہ کے راستے پہ اگر آپ چل رہے ہیں اور کوئی پرابلمز آ رہی ہیں، آپ ڈی ٹریک ہو رہے ہیں، صبر کریں، استقامت کے ساتھ اللہ کے راستے کے ساتھ جڑے رہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے. اور آیت کا جو اگلا ٹکڑا اور ساتھ 49 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اٹھا کرو تو اپنی رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو. اب اس ارشاد کے کئی معنی ہیں. انہی کے ایک تو مطلب ہے کہ جب ایک تو ہمیں یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے آیت نمبر 48 میں کہ صبر کیجئے، اور دوسرا مطلب یہ کہ پروردگار کے جو احکام اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکے ہیں، ان کی تعمیل اور بجاوری میں صبر اور استقامت سے ڈٹے رہیں. اور یہی میسج ہمیں لوگوں کو بھی دیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. جب ہماری حکمت کا تقاضا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات کی راہ بتا دیں گے، اور ان کافروں کی تمام سازشوں اور تدبیروں کو ناکام بنا دیں گے. اب اس کے بعد یہ جو 48 کا ٹکڑا اور 48 کا جو ہے، اس میں یہ ہے کہ جب آپ نیند سے بیدار ہوں تو اللہ کی حمد و تسبیح کی جائے. دوسرا یہ کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو حمد و تسبیح کریں. تیسرا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اور خطاب کے لیے کھڑے ہوں تو اس کا افتتاح بھی حمد و تسبیح سے کریں. اور چوتھا ادب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس سے اٹھنے لگے تو اس وقت بھی اللہ کی حمد و تسبیح بیان کی جائے. اور ایسے تمام موقع پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمد و تسبیح بیان فرماتے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں ہم اپنا لیکچر بھی کیسے شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی ورسولہ الکریم. سب سے پہلے ہم تعریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درود بھیجتے ہیں، اور پھر ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. اور آیت نمبر 49 میں رات سے مراد مغرب، عشاء اور تہجد کی نمازیں بھی ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ ذکر الہی بھی ہے، اور ستاروں کے غروب ہونے سے سپیدہ صبح کے ظہور کا وقت ہے، یعنی کہ جب ستاروں کی روشنی ماند پڑنے لگ جاتی ہے پھر غائب ہو جاتی ہے. اور اس سے مراد نماز فجر ہے. تو اس سے مراد ہے مغرب، عشاء، تہجد کی نمازیں، تلاوت قرآن بھی، اللہ کا ذکر بھی، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد سے مراد فجر کا وقت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ فجر کے وقت تو بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا فضیلت ہے قرآن جو ہے اس کو پڑھنا. تو یہاں پہ جو ہم نے آخر میں تسبیح کی یہاں پہ جو امپورٹنس پڑی اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. نمبر 1، جب تم کسی مجلس سے اٹھو تو اللہ کی تسبیح کر کے اٹھو. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور خوب قیل و قال ہوئی اور اگر اٹھنے سے پہلے یہ الفاظ پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو معاف کر دیتا ہے جو اس میں ہوئی ہوں. یہ کون سی دعا ہے جو ہم ہر کلاس کے بعد پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہ ثم وبحمدک، سبحانک اللہ ثم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. کہ اے اللہ میں تیری تسبیح کرتا ہوں تیرے حمد کے ساتھ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں. ایک تو ادب یہ ہو گیا کہ جب آپ کسی بھی محفل میں جاتے ہیں، کسی بھی گیٹ ٹوگیدر سے ہوتے ہیں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں. یہ مجلس میں آپ کی تمام باتوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہے دعا آپ کے لیے. دوسری، جب ہم سو کر اپنے بستر سے اٹھیں تو اپنے رب کی حمد و تسبیح کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس پر عمل فرماتے تھے اور صحابہ کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. پاک ہے اللہ، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی تدبیر کوئی قوت اللہ کے بغیر کارگر نہیں. اب اکثر ہماری راتوں کو نیند کھل جاتی ہے تو پریشان ہو کے کہتے اوہو نیند ڈسٹرب ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو آپ سوچا کریں جب آپ کو رات کو ایک دم نیند ہو تو سوچو یہ اللہ کی کال ہے،
फौरन तीसरा कलमा, चौथा कलमा पढ़ें और जो आप हाजत की दुआ करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला वो जरूर कबूल फरमाएंगे। फिर यहाँ पे एक और अदब है कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने रब की हमदो तस्बीह के साथ इसका आगाज किया करो। इस हुक्म की तामील के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत फरमाई कि नमाज की इब्तिदा तकबीर तहरीमा के बाद इन अल्फाज से की जाए। हम सब पढ़ते हैं ना पहली रकत में, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये भी अल्लाह एक अदब पता चल गया। फिर एक और अदब ये भी पता चल गया कि जब तुम अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए उठो तो अल्लाह की हमद व तस्बीह से आगाज किया करो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप हमेशा अपने खुतबों का आगाज हमदो सना से फरमाया करते थे। अब आपको समझ आया, आप कहते होंगे कि जब भी मैं कोई भी हम जब ये अल्लाह का कलाम और किताब को पढ़ना शुरू करते हैं, हम हमेशा दुआओं के साथ शुरू करते हैं, नहमदु व नसल्ली अला। हम पूरी दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ताला ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका शरह सदर भी अता फरमाइए, इसको इसको हमारे जहनों में इसका फहम भी डालिए और अमलों में इसको जारी और सारी कर दीजिए। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमारा इस क्लास में आना जाना कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारे तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि अल्लाह की तस्बीह किस कदर इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं और इस आयत के वसीले से अल्लाह ताला हमसे हर वो काम करवा जिससे अल्लाह आप राजी हैं, और हर वो काम ऐसे तरीके से हो जो सुन्नत के मुताबिक हो। कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन। और आज हमने जो कुछ पढ़ा इसको हमारे अमलों में जारी सारी कर दे। और ये जो हमने ये दुआ पढ़ी है कि अल्लाह ताला हम हर काम के आगाज से अल्लाह की हम्द और तस्बीह के साथ करें, और जो अल्लाह ताला उस काम में बरकत भी देते हैं, ताईद भी होती है, नुसरत भी आ जाती है, और अल्लाह ताला फहम भी अल्लाह ताला अता फरमा देते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। जी, ये हमारी सूरह तूर खत्म होती है। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।